हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू जुनैरा सर ऑफिशियल। तकरीबन 3 दिन से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो सीज़ फायर एग्री हुआ था ईरान और अमेरिका के बीच में, इट स्टैंड्स कोलैप्स्ड। बहुत सारे एनालिस्ट का कहना है कि अभी वो कहीं स्टैंड करता नज़र नहीं आता। पहले दिन से ही जो फर्स्ट क्लॉज में लेबनान में सीज़ फायर से उसको टैग किया गया था, उस क्लॉज पे भी अमल नहीं हुआ। उसके बाद जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेके क्लॉज नंबर 4 और 5 है, उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर हर कोई कह रहा है कि ईरान डिफरेंटली कर रहा है, यूएस डिफरेंटली कर रहा है। और इसके अलावा जो थोड़े बहुत वेवर्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ यूएस ने दिए थे ईरान को, वो भी वापस ले लिए गए हैं। सो जो बड़ा एक क्रिटिकल पीरियड था, जो 3 to 4 वीक्स का टाइम था, जिसमें ये साइंस नज़र आने ही थे कि क्या ये मेमोरेंडम स्टैंड करता है या नहीं करता। एज ऑफ नाउ इन माय ओपिनियन एंड मैनी एनालिस्ट जिनसे मेरी बात हुई है अक्रॉस द मिडल ईस्ट और वेस्ट में भी जो हैं, उन सब का यही कहना है कि ये कहीं भी स्टैंड नहीं करता। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि उसमें जो एम्बिग्विटीज़ छोड़ी गई कि ये क्यों डिफरेंट इंटरप्रेट कर रहा है। अगर ईरान उसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाली क्लॉज को, जो कि 4 और 5 है, डिफरेंटली देख रहा है, यूएस डिफरेंटली देख रहा है, तो व्हाई इज़ दिस हैपनिंग। इस तरह के मेमोरेंडम्स जब लिखे जाते हैं, उनकी जो लैंग्वेज होती है वो इतनी टेक्निकल होती है, उसमें बड़े एक्सपर्ट्स बैठते हैं, तो फिर एक लूप होल कैसे रह गया जिसकी इंटरप्रिटेशन का मसला खड़ा हो गया है। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे लोग ये दे रहे हैं कि ये जान के लूप होल्स छोड़े गए थे। और व्हेन आई आस्क्ड कि जब इसमें सारे जो लिखने वाले थे वो इतने एक्सपर्ट लोग थे, तो ये डिलिब्रेट तरीके से अगर किसी एक ने कोई लूप होल छोड़ने की कोशिश की भी है तो हाउ कम किसी ने नोटिस नहीं किया। तो आज जोई हुड एक रिटायर्ड अमेरिकन डिप्लोमेट हैं जो कि फॉर्मर यूएस एम्बेसडर रह चुके हैं बहुत सारे मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में। उनका ये कहना है कि उनकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक यूएस की तरफ से कोई ऑफिशियल इस क्राफ्टिंग ऑफ मेमोरेंडम में नहीं बैठा था। बाद में टेक्निकल टीम्स में बैठ के इसकी डिटेल्स ज़रूर डिस्कस होनी थी, लेकिन जिस वक्त ये क्राफ्ट किया गया उस वक्त जो लोग इन्वॉल्व थे उन्होंने इसकी लैंग्वेज पे इस हद तक तवज्जो नहीं दी कि वो ये देखते कि ये कहीं जाके इतने इनिशियल पीरियड में ही प्रॉब्लमेटिक ना बन जाए। ये बात कितनी दुरुस्त है आई डोंट नो, लेकिन मुझे ये लगता है कि चाहे उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में कोई डिलिब्रेट लूप होल ना भी होता, तब भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में सुप्रीम लीडर के बड़े क्लोज़ एक जो उनके एसोसिएट हैं, जो उनके एडवाइज़र भी हैं, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि हमारे लिए न्यूक्लियर बॉम्ब से ज़्यादा ज़रूरी लेवरेज अगर कोई है तो वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। दे आर एज़ क्लियर एज़ दैट। और वो ओमानी वाटर्स में से भी किसी को नहीं गुजरने दे रहे। जो इंटरनेशनल वाटरवे है वहाँ पे पहले ही सुरंगें मौजूद हैं, तो वहाँ से शिपिंग इंडस्ट्री किस तरह गुजरे आप खुद सोचें कि उनको कितना नुकसान हो सकता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में एज़ ऑफ नाउ CNBC का कहना है कि शिपिंग इंडस्ट्री साउंड्स द अलार्म ओवर ट्रम्प्स हॉर्मुज़ टोल प्लान। ये नई खबर आई है कि हम टोल का तो सुन रहे थे कि ईरान ने कहा था कि हम यहाँ से गुजरने वाले सब शिप से टोल लेंगे, अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कह दिया है। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है, ट्रूथ सोशल पे उन्होंने पोस्ट किया, उन्होंने कहा फ्रॉम नाउ ऑन वी आर गोइंग टू बी नोन एज गार्डियन ऑफ द हॉर्मुज़ स्ट्रेट। ये उन्होंने कहा है अमेरिका आज के बाद गार्डियन ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहलाएगा एंड वी शुड बी रीइम्बर्स्ड एट अ रेट ऑफ 20% ऑन ऑल कार्गो शिप्ड थ्रू इट। और क्योंकि हम गार्डियंस हैं तो फिर हम 20% टोल लेंगे यहाँ से गुजरने वाले हर शिप से। इसके अलावा उन्होंने ये जो अपनी गार्डियन एंजल वाली फ्रेजिंग है, इसको बारहा रिपोर्टर्स के सामने जो है वो रिपीट किया। हाउएवर उसके बाद एनालिस्ट्स जो हैं वो परेशान हैं कि ये कैसे कैलकुलेट होगा, 20% ऑफ व्हाट एंड वाई वुड यू चार्ज इट, जबकि क्लियरली आपका स्टैंड ये रहा है कि ईरान इंटरनेशनल लॉ की ख़िलाफ़ वर्जी कर रहा है टोल को मांग के या टोल इम्पोज करके। तो अभी आपने जो आप इंटरनेशनल लॉ का सहारा ले रहे थे, वैसे तो हमेशा उसको ब्रेक ही करता रहा है यूएस, लेकिन आज आपने भी खुद 20% टोल अनाउंस कर दिया है, तो व्हाट्स द डिफरेंस। सो इन माय ओपिनियन ईदर इट इज़ इरानियन टोल और इट इज़ यूएस टोल। शिपिंग इंडस्ट्री, ग्लोबल शिपिंग, जितनी भी इदारे हैं जो कि मैरीटाइम जिसको ऑलरेडी कह रहा था कि उनका पता नहीं कितना नुकसान हो गया है, मेरा ख्याल है दे आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर ऑल्टरनेट रूट्स और वो अपनी प्लानिंग कर रहे होंगे कि और री राउटिंग कैसे करनी है। हैविंग सेड दैट, यहीं तक सिर्फ बात नहीं रुकी। जो लोग हैं वो एनालाइज़ करते हुए ये भी कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की कोई भी बात जब शुरू में आती है
تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اس کو ڈسریگارڈ کر دینا چاہیے. پتہ نہیں انہوں نے کیسے یہ بات کہہ دی, بڑی ایراٹک سی بات ہے, بٹ وٹ ایور ہی سیز لیٹر آن وہ ٹرانسپائر ہوتا ہے انٹو ریالٹی کسی نہ کسی طرح. اس کو کہتے ہیں اسپلنگ دا بینس, کہ آپ کچھ نہ کچھ کرمز ڈراپ کر دیں, کچھ نہ کچھ ہنٹ ڈراپ کر دیں, پک کرنے والے پک کر لیں گے, ریلیونٹ اسٹیک ہولڈرز پک کر لیں گے کہ آپ کس ڈائریکشن میں اشارہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ یہ سب کچھ ویکیوم میں نہیں ہو رہا, اس کا اسپل اوور ایفیکٹ جو ہے اس کانفلکٹ کا, جو کہ بیسکلی ان مائی انڈرسٹینڈنگ 2023 میں غازہ سے شروع ہوا. اسرائیل نے وہاں پہ جو جینوسائڈ کی, اس کے بعد 2025 میں ایک 4 days وار ہوئی بٹوین ایران اینڈ یو ایس, ٹٹ فار ٹیٹ کہلائی گئی وہ, اور اس کے بعد اب جو کچھ ہو رہا ہے, اگر اس پورے کانفلکٹ کا اسپل اوور 2023 سے ہی کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو وہ لیبنان, سیریا, ایران, عراق اور اب یمن تک جا پہنچا ہے. اس میں ابھی میں نے ان کنٹریز کے نام نہیں لیے جو کنٹریز آلریڈی ایران کی وجہ سے ہٹ ہو رہے ہیں. جب بھی ایران میسلز فائر کرتا ہے یہ کہہ کے کہ ملٹری بیسز ان ملکوں میں موجود ہیں, تو وہ سارے GCC کنٹریز ہیں. اگر آپ ان کو بھی شامل کر لیں تو یہ جو اسپل اوور ایفیکٹ ہے, اس نے اس وقت ان ریئل ٹائم ہم یہ وٹنس کر رہے ہیں کہ سارے مڈل ایسٹ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے. صنعاء ایئرپورٹ پہ حوثیز اسے کنٹرول کرتے ہیں. یمن میں ایک اور فلیئر اپ ہوا ہے جو کہ ایک پرانا معاملہ ہے, پرانا کانفلکٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ یمن کا. کسی حد تک وہاں پر یوں کہنا چاہیے کہ جو فلیئر اپس تھے وہ کم ہوئے تھے, لیکن اب وہ دوبارہ نظر آ رہے ہیں کیونکہ یمنز انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ گورنمنٹ ہیز اسٹرک دا رن وے as Houthi controlled Sana'a airport to stop an Iranian aircraft from landing. ایک ایرانین ایئرکرافٹ نے وہاں پہ لینڈ کرنا تھا. کہا یہ جا رہا تھا کہ اس میں جو حوثی رہنما ہیں, کچھ سینئر لیڈرشپ ہے حوثیز کی, وہ موجود ہے, لیکن اس کو بامبنگ کر کے جو وہاں کی انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ یمن کی گورنمنٹ ہے اسے وہاں پہ بامبنگ کی تاکہ ایران یہاں پہ لینڈ نہ کر سکے. اور اس کے بعد سعودی عربیہ تک بھی ریٹیلیشن پہنچی ہے. حوثیز نے میسلز فائر کیے ہیں آن سعودی عربیہ, اور جو اس وقت گلف اور ریجنل سیکیورٹی ہے واشنگٹن پوسٹ کے مطابق وہ ٹول اور مسلز کے بیچ میں پھنس کے رہ گئی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, معاملہ صرف یہاں تک ختم نہیں ہوتا. پیس بائی پیس ایسے لگتا ہے جس طرح پوسٹ ورلڈ وار 2 جو گلوبل آرڈر خود US نے کھڑا کیا تھا وہ اسے خود ہی ڈسمینٹل کر رہا ہے. ان اندر نیوز سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ وہ ایک وار ڈکلیئر کر رہے ہیں اگینسٹ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وال اسٹریٹ جرنل میں انہوں نے ایک اوپینین اپنا پوسٹ کیا ہے, ساتھ ایک ویڈیو میسج بھی ہے جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں, انہوں نے ایکیوز کیا ہے, انہوں نے الزام لگایا ہے انٹرنیشنل کورٹ پہ کہ یہ ہمارے خلاف انٹرنیشنل لاء کے نام پہ لانچ کی گئی ہے, اور اس کے پیچھے کچھ ممالک ہیں. انہوں نے ممالک کا نام نہیں لیا, لیکن انہوں نے کہا انٹرنیشنل لاء کو US کے خلاف یوز کیا جا رہا ہے, اسی لیے بے تحاشا وارنٹس آپ نے دیکھے جو ایشو کیے گئے, جس میں سے 3 یا 4 وارنٹس ایسے تھے جو اسرائیلی کیبنٹ کے کچھ ممبرز ہیں ان کے لیے تھے, کیونکہ ان کو ڈائریکٹلی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے مطابق بلایا گیا تھا کہ وہ جینوسائڈ میں ملوث ہیں. خود نتنیاہو کے بھی وارنٹس تھے اس میں. اور اس وقت ان کا جو ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو ٹیگ کر دیا ہے ود اے نیٹ ورک آف لیفٹ لیننگ آرگنائزیشنز اینڈ گورنمنٹس ہاسٹل ٹو دا US. ان ادر ورڈز وہ ڈیموکریٹس جو گھر میں بیٹھے ہیں, ان کے اپنے ملک میں بیٹھے ہیں, لیفٹ لیننگ گورنمنٹس, دنیا میں کتنی لیفٹ لیننگ گورنمنٹس ہیں سب جانتے ہیں, کون سی آرگنائزیشنز ہیں جو ریپبلکنس کی بیس کا جو ایک موٹو ہے اس کو یعنی کنزرویٹزم کو سپورٹ نہیں کرتے, لبرلزم کو سپورٹ کرتے ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو لبرل لیننگ آرگنائزیشنز اور ملک ہیں یہ سب مل کے ICC کو یوز کر رہے ہیں اگینسٹ US. Now there is a history behind it. پہلے ہی US ٹریول بینز لگا چکا ہے ICC کے کئی ججز پہ. کئی ججز کو تو دھمکیاں موصول ہوئی ہیں اسرائیل کی طرف سے, موساد کی طرف سے, اسیسینیشن اٹیمپٹس کا کہا گیا ہے ان کو کہ ہم آپ پہ کریں گے. کچھ کو یہ زور دیا جا رہا ہے کہ آپ خود ہی ریزائن کر دیں. اور اس کے علاوہ ٹریول بینس تو ہیں ہی, کچھ ایکسپینڈڈ سینکشنز اینڈ ویزا ریووکیشنز بھی لگائی جا رہی ہیں اکارڈنگ ٹو وال اسٹریٹ, جو کہ ICC کے آفیشلز ہیں ان کے اگینسٹ.
اب یہ جو پرابلم ہے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پچھلے ٹینیور سے شروع ہوئی ہے. اینڈ اکارڈنگ ٹو وال اسٹریٹ جرنل دس ازنٹ نیو ٹینشن. واشنگٹن ہیز فاٹ دا ICC since it tried to investigate alleged war crimes by American forces in Afghanistan during Trump's first term. تو یہ تب سے معاملات چل رہے ہیں. ان ادر ورڈز اس کا ایک آرگیومنٹ کئی اینالسٹ یہ بھی دے رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء کو تو ویسے ہی اپنی مرضی سے بینڈ کرنا US جانتا ہے. 2003 میں بغداد میں انویژن ہو, عراق میں جو انویژن ہوئی, یا آج جو ایران میں ہو رہا ہے, دیر از اے ہسٹری, دیر از اے ٹریجیکٹری کہ جب سے دنیا یونیپولر ہوئی, جب سے سوویت یونین کا کولیپس ہوا, اس کے بعد سے جو ابھی تک کا US کا بیہیویئر ہے وہ ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے انٹرنیشنل لاء جہاں اسے سوٹ کرتا ہے وہاں اس کو لاگو کرنے کی بات کرتا ہے, اور جہاں اسے سوٹ نہیں کرتا وہاں پہ اب وہ اس کو دھمکیاں لگانے پہ آ گئے ہیں, سینکشنز لگانے پہ آ گئے ہیں. دا ویری فیکٹ کہ UN کے جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس 2 مہینے سے زیادہ فائنینشلی UN کو ایز این آرگنائزیشن چلانے کے لیے بجٹ نہیں ہے, بیکاز جو میجر ڈونر تھا UN کا وہ US خود تھا, اور انہوں نے ساری فنڈنگز وہاں سے نکال لی ہیں, دینا بند کر دی ہیں. تو اس وقت ہم ریئل ٹائم میں ان دا ورڈز آف مارکو روبیو برک بائی برک ڈسمینٹلنگ دیکھ رہے ہیں گلوبل آرڈر کی, اور وہ اس کو ٹوٹلی اون کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وی آر کمنگ آفٹر یو, اور ہم آپ کو بالکل ڈسمینٹل کریں گے, اور ہی از ویری اوپن اباؤٹ اٹ. وہ اس میں کوئی ایسا انہوں نے کوئی بھی لکونہ نہیں چھوڑا جس کو ہم یہ کہیں کہ شاید یہ پرابلم ریزالو ہو جائے, تو ایسا نہ ہو. سو وائل دیر از اے کانفلکٹ جس کو میں نے کہا جس کا جو اسپل اوور ہے وہ پورے مڈل ایسٹ میں پھیل گیا ہے, پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہرمز پہ ہم بھی ٹول لیں گے. اس کا مطلب ہے وہ وہاں پر امریکن کنٹرول اور ہولڈ چاہتے ہیں, بلاکیڈ انہوں نے واپس لگانے کی بات کی ہے. اور دوسری طرف جو انٹرنیشنل لاء کی بات کرتا ہے, یاد رکھیے جب پاکستان اور چائنا نے ایک 5 پوائنٹس مل کے ایک ایجنڈا کرافٹ کیا تھا کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے, جب شروع میں اسلام آباد ٹاکس ہو رہے تھے, تو اس کا لاسٹ پوائنٹ 5th پوائنٹ یہی تھا کہ گو بیک ٹو انٹرنیشنل لاء, اور اس کانفلکٹ کو انٹرنیشنل لاء کے مطابق حل کیا جائے. وائل چائنا از سیئنگ, رشیا از سیئنگ, ایوری پاسبل جو اسٹیٹ جو کہ اس سارے پرابلم کو ریزالو کرنا چاہتی ہے اس کی آپ بات کریں, ہر کوئی کہتا ہے اسے انٹرنیشنل لاء کے مطابق حل کریں. اور اسی لیے ایران کو اس وقت یہ پریشرائز کیا جا رہا ہے انٹرنیشنلی, گلوبلی, کہ آپ انٹرنیشنل لاء کو اگر نہیں چلنے دیں گے اور یہاں پہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیں گے کہ یہ پرٹیکولر واٹر وے آپ نے کنٹرول کرنا ہے, تو اس سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگا, اور باقی جو چوک پوائنٹس ہیں اس پہ بھی جو جغرافکلی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹیٹس بیٹھی ہوئی ہیں, وہ اسے فالو کریں گی. سو اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ ٹو کنٹرول دی ادرز ایز ویل. سو شاید نہ بلاکیڈ سے بات بنی, نہ اس وار سے مسئلہ حل ہوا, ایران بیک آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے. تو اب ان دی اینڈ پتہ نہیں ایز اے ٹیکٹک پریزیڈنٹ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ پھر ہم بھی امپوز کریں گے, اینڈ اٹ بیکمز سو بلاکڈ, یہ اتنا بڑا مسئلہ بن جائے کہ اس کو حل کروانے میں سوائے US کے فائدے کے کچھ اور نہ ہو. کچھ نہ کچھ ایسی براؤنی پوائنٹ ان کو مل جائے, یہ مسئلہ اتنا بڑا ہو جائے کہ اس کو یورپینس بھی جوائن کریں, اس کو کچھ اور فورسز بھی جوائن کریں, اور ون وے اور دی ادر جب یہ ریزالو ہو جائے تو وہ یہ کلیم کر سکیں کہ میں نے اپنے پریشر ٹیکٹکس کے ذریعے سے ایران کو ایک دفعہ پھر ٹیبل پہ آنے پہ مجبور کر دیا. یا پھر اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو ریلیز کرا لیتے ہیں ایران کے کنٹرول سے, تو وہ اس کا بھی کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے. مین وائل انہوں نے ایک اور بات کہی ہے, انہوں نے گلف کنٹریز کو کہا ہے کہ آپ کو یہ پریولیج حاصل ہے کہ ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں. بائی ہم آئی مین کہ US گلف کنٹریز کو سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے, تو پھر یہ فری نہیں ہونی چاہیے, ہمیں آپ کو چارج کرنا چاہیے, بیکاز ہم اتنے ایکسپینسو ویپنز اور ہمارے ٹروپس اور ہمارا سارا جو لاجسٹک سپورٹ سسٹم ہے اگر وہ ڈیڈیکیٹڈ ہے ٹو سپورٹ یو, ٹو پروٹیکٹ یو, تو پھر ہمیں اس کو چارج کرنا چاہیے. ان ادر ورڈز انہوں نے جو 20% ٹول کی بات کی ہے اسی سے لنک کر کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ وی ہیو پروٹیکٹڈ دا گلف فار نتھنگ for years and now I intend to get paid for it. Without realizing کہ گلف کنٹریز, میں نے یہ بات پہلے بھی اپنے کچھ ویلاگس میں کہی ہے, اپنی سیکیورٹی کا بہت بڑا چنک خود پے کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو اسرائیل جو کہ کمپلیٹلی ڈپینڈنٹ ہے آن US ملٹری سپورٹ.
اگر گلف کنٹریز پہلے ہی یو ایس سیکیورٹی امبریلا کے ہوتے ہوئے ہٹ ہو رہے ہیں آلریڈی، آج حوثیز کی طرف سے سعودی عربیہ کو تھریٹ آ گئی، اس سے پہلے سارے جی سی سی کنٹریز ایز وی آر ٹاکنگ دے آر بینگ ہٹ بائی ایران. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو پورا سسٹم ایک کریٹ کیا گیا تھا مڈل ایسٹ کی سیکیورٹی کا، اور تھریٹ کس کو کہا گیا تھا؟ ایران کو. اگر وہ کام نہیں کر رہا تو اس پہ 180 ڈگری کا ٹرن لے کے پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس کا پے کریں، ہم آپ سے چارج کریں گے، اور اس کو چارج کرنے کے لیے انہوں نے 20% ٹول کی شکل جو ہے اس میں بات کرنی شروع کر دی ہے. ہی از ہائیلی ٹرانزیکشنل. پیپل آر آلریڈی سیئنگ کہ شاید دنیا کو پوسٹ ٹرمپ ورلڈ کا ویٹ کرنا پڑے گا، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بعد بھی ایک دنیا ہوگی اور شاید وہ تھوڑی سی زیادہ سین ہوگی، بہتر ہوگی. بٹ آئی ڈونٹ بائی دیٹ آرگیومنٹ، بیکاز آپ جو بائیڈن کا ٹینیور بھی دیکھ چکے ہیں، 2 ٹینیورز آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دیکھ چکے ہیں. ہر دفعہ یا سینکشنز یا جنگ کی شکل میں دنیا کو کسی نہ کسی تھریٹ کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے فرام یو ایس. اینڈ ہیونگ فلیگنگ آل دس، یہ سب فلیگ کرتے ہوئے جو ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جو کینٹ جنہوں نے ریزائن کیا تھا، جو کہ ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، جب یہ وار سٹارٹ ہوئی تھی انہوں نے اس بات پہ ریزائن کیا تھا کہ دیر واز نو کریڈیبل تھریٹ ٹو یو ایس فرام ایران، ہم اس وار میں کیوں داخل ہو رہے ہیں. تو وہ اس میگا بیس کا حصہ تھے جو کہ سپورٹ کرتے تھے نو وارز اور پیس لے کے آئیں گے پریزیڈنٹ ٹرمپ. تو انہوں نے اپنی پوزیشن کو جسٹیفائی وہ کیونکہ نہیں کر پا رہے تھے، ہی واز ناٹ کنونسڈ کہ جو کچھ ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے وہ ٹھیک ہے، تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. انہوں نے ریسنٹلی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ہم جتنا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ امریکن فورن پالیسی کو اسرائیل سے علیحدہ کیا جائے، امریکہ اپنے انٹرسٹ کے لینس سے پوری دنیا کو دیکھے بجائے اس کے کہ وہ اس وقت پورے مڈل ایسٹ کو اور اس کانفلکٹ کو اسرائیل کے لینس سے دیکھ رہا ہے. اس کے باوجود جو آن گراؤنڈ ہونے جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ دس ویک دا سینٹ ول ووٹ ٹو مرج آر ملٹریز موسٹ سینسٹیو and secretive capabilities with Israel. This merger is buried within the massive NDAA and there's hoping you won't notice it. Merging our military with a foreign country is a treasonous betrayal of our sovereignty. Call your senators and tell them to vote no on the NDAA until the merger with Israel Section 219 is taken out. میں نے جو وی لاگ کیا تھا جس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بیسکلی تو اٹس کانگریس دیٹ ڈیسائڈس ایوری تھنگ، جو لاز بناتی ہے، جو ریگولیشنز پاس کرتی ہے، جس کی سے میٹر کرتی ہے. اور وہاں پہ ایک ایسا بل پیش کیا جا رہا ہے، یہ جو کینٹ کہہ رہے ہیں، جو کہ کمپلیٹ مرج کر رہا ہے ایسے سیکرٹس جو کہ یو ایس کے سوورن سیکرٹس ہیں، ایسی ڈیٹیلنگ، اس طرح کے ملٹری معاملات جو کہ یو ایس کی سوورن ہیں، ان کو شیئر کیا جائے گا، یعنی انٹیلیجنس شیئرنگ اور ملٹری شیئرنگ ایٹ ایوری لیول، لاجسٹکلی جس لیول پہ بھی ہو سکتی ہے، اس کا ایک بل پاس کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد یہ بائنڈنگ ہوگا کیونکہ اس کو کانگریس پاس کر رہی ہے. ان ادر ورڈز بہت فارملائز کیا جا رہا ہے اسرائیل اور یو ایس کے ریلیشن شپ کو مزید. آلریڈی آئی ٹولڈ یو ہاؤ دا پالیٹکس ورک ان یو ایس، کس طریقے سے وہاں پہ لابنگ ہوتی ہے، کس طریقے سے کانگریس مین کو پہلے ہی پتہ ہوتا ہے انہوں نے کون سا بل لانا ہے، کون سا نہیں لانا، کس کو ووٹ کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا. جو کینٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اپنے سینیٹرز کے پاس جائیں، وہ ووٹرز کو کہہ رہے ہیں اور انہیں کنونس کریں کہ یہ کلاز جو ہے یہ بیچ میں سے نکالی جائے. سو آئی ڈونٹ سی دس کانفلکٹ اسٹاپنگ اینی ٹائم سون. جو بیچ میں وقتاً فوقتاً آپ میڈیٹرز کا رول دیکھیں گے وہ بھی بار بار سپوائل ہوگا، وہ بار بار یوز ہوگا. کس لیے یوز ہوگا؟ ابھی اس کی اگزامپل ہمارے سامنے آ گئی ہے کہ جو بہت چیپ ڈرونز یوز کیے ایران نے ان دا اسٹارٹ آف دا وار اگینسٹ آل دا ٹارگیٹس، جو ملٹری ٹارگیٹس ہیں مڈل ایسٹ میں، اس کے بالکل وہی جو ڈرونز ہیں وہ امریکہ نے تیار کیے ہیں ریئل ٹائم میں. اور جو ہم بات کر رہے تھے کہ ان کو اس وقت میگزین ڈیپتھ پرابلم کا سامنا ہے، اسٹاک پائلز ڈپلیٹ ہو گئے ہیں، ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، انہوں نے فوراً لرن کیا ہے ان دا ریئل ٹائم. 3 سے 4 ہفتے میں، اتفاق بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ انہوں نے فوراً وہ ڈرونز تیار کر لیے جو ایران یوز کر رہا ہے، جو یوکرین یوز کر رہا ہے. اٹ مینس کہ جو دونوں سائڈ کی وار فٹیگ ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، کچھ بریدر لینے کے لیے شاید بار بار سیز فائرز آئیں.
لیکن وہ سیز فائر بھی نو وار نو پیس کی شکل میں ہوں گے, ریئل نہیں ہوں گے, بیکاز ابھی یہ جو سعودی عربیہ کے اوپر حوثیز کا اٹیک ہوا ہے یہ ایک نئی ڈائمنشن سامنے آ گئی ہے اس کانفلکٹ کی. آلدو دا تھریٹ واز آلریڈی دیر, لیکن اس کا افیکٹولی اس وقت ایکٹیویٹ ہونا اور ایران کے ایئر کرافٹ کا وہاں لینڈ کرنے کی کوشش کرنا, یہ سارے سائنس بتاتے ہیں کہ ملٹری پوسچرنگ یو ایس کی بھی بڑی اسٹرانگ ہو رہی ہے اور اوفینسو ہو رہی ہے ڈے بائی ڈے, ویک بائی ویک, اور ایران بھی اس کو اپنگ دی اینٹی کہتے ہیں کہ مستقل اپنی پوسچرنگ جو ہے وہ اوفینسو کر رہا ہے. جب کسی کانفلکٹ میں اس قدر بڑا جغرافیکل ایریا انوالو ہو جائے اور اس میں مستقل ونریبل کنٹریز جو ہیں ان کو ریئل ٹائم میں یہ سمجھ نہ آ رہی ہو, ان کو ساتھ ساتھ کامبیٹ ایکسپیرینس کرنے کا موقع تو مل رہا ہے, لیکن جو کیپٹل انٹینسو اکانومیز تھیں جیسے کویت ہے, جس طرح یو اے ای ہے, جس طرح بحرین ہے, ان کو اوور نائٹ یہ کیسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی اکانومیز کو اوور ہال کر لیں, کسی اور طریقے سے ہینڈل کر لیں. تو اس وقت اکانومی اور سیکیورٹی دونوں چیزیں کمپرومائزڈ ہیں مڈل ایسٹ میں, and all because Israel wanted this war and President Trump handed him over whatever he wanted. 2 سال ابھی باقی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے, whatever agenda he has وہ اسے پورا کریں گے, اور وہ جو ایک فساد تھا کہ شاید وہ پیس لانا چاہتے ہیں دنیا میں, وہ بھی ہم نے دیکھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. اس میں ایک چیز اینڈ میں ایڈ کرنا چاہوں گی, a lot of people after every analysis that I post write to me کہ اس انالیسس میں آپ نے یہ کہا. سم آف یو روٹ ٹو می کہ آپ اپنی پوزیشن چینج کر رہی ہیں, آپ شاید یو ایس لیننگ ہو رہی ہیں, آپ ایران لیننگ ہو رہی ہیں. مائی جاب ہیئر از سمپلی ٹو گیو این انالیسس. میرے سٹیکس کسی سائڈ کے ساتھ بھی اٹیچ نہیں ہیں, نہ یو ایس کے ساتھ نہ ایران کے ساتھ. انٹرنیشنل لا اپ ہولڈ ہونا چاہیے, ہیومن رائٹ وائلیشن نہیں ہونی چاہیے, جینوسائڈ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. انٹرنیشنل لا کو جو بھی اپنی مرضی سے ٹوسٹ کرنے کی کوشش کرے گا وہ ہم سب کو ولنریبل کرے گا, بیکاز اس سب نے ہمارے دروازے تک بھی پہنچنا ہے, یہ یاد رکھیں. بیک ان 2021 جب ایویکویشن ہو رہی تھی افغانستان سے یو ایس فورسز کی, نیٹو فورسز کی, اس وقت ہم سب کو پتہ تھا دس از کمنگ بیک ٹو اس. اور آج ہم جس لیول کا ٹیررزم دیکھ رہے ہیں, جس لیول پہ پاکستان کو انگیج کرنا پڑ رہا ہے ملیٹریلی انہی طالبان کے ساتھ جن کو ہم نے ریسکیو کرنے میں بہت ہیلپ کی, اس وقت بھی لوگ سمجھتے تھے کہ شاید کوئی بڑا برومانس ہے طالبان کے ساتھ جو فائنلی مٹیریلائز ہو گیا ہے. بٹ اینالسٹس نیو کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونے والا ہے. سو مائی جاب از ایز سم ون ہو از اے اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز, ڈیفینس اینڈ سیکورٹی, میں صرف چیزوں کو انالائز کرتی ہوں اور ایک ریئلسٹ لینس سے اس کو پریزنٹ کرتی ہوں. ریئلسٹ لینس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز جیسے ہے اس کو ویسے ہی کہا جائے. اپنی مرضی سے اپنے اوپینینز یا اپنی وشفل تھنکنگ کسی بھی وجہ سے, چاہے آئیڈیالوجیکلی میں بینٹ ہوں کسی طرف, چاہے میرا بلیف سسٹم مجھے کہتا ہو کہ آپ اس طرف کی سائڈ لیں, پروفیشنلی آئی کانٹ ڈو دیٹ اینڈ آئی وونٹ ڈو دیٹ. اور اگر مجھے وہ کرنا ہوتا تو میں بھی صبح شام روزانہ ویلاگس کر رہی ہوتی, بٹ بیکاز آئی ڈو ریسرچ بیسڈ انالیسز ان ریئل ٹائم, دیٹ از وائی میں صرف تب ویڈیو پوسٹ کرتی ہوں جب میرے پاس کوئی چیز پریزنٹ کرنے کے لیے ہوتی ہے. دس از جسٹ ریبٹل ٹو دوز who think کہ آئی آر میں اور کانفلکٹس میں آپ سائڈس لے سکتے ہیں. جو لوگ لیتے ہیں ان کی مرضی ہے, اٹس اے وشفل تھنکنگ. ریئل ورلڈ از ویری ڈیفیکلٹ اینڈ ریئل ورلڈ از ناٹ سم تھنگ دیٹ از ویری کلوز ٹو جسٹس. وار میسی ہوتی ہے اور وار میں اسٹینڈنگ ود دا رائٹ سائڈ آف دا ہسٹری از امپورٹنٹ. یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کے جذبات کیا کہتے ہیں. سی یو سم ادر ٹائم.